दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का द हेडलाइंस शो। अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, जो सबसे बड़ी हेडलाइंस बनी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि आज बड़ी दो अहम खबरें, खासतौर से एक खबर, ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल, इजराइल पर शक, हमास ने किया बदले का ऐलान। इस्माइल हानिया के कत्ल से ईरान की सिक्योरिटी पर उठे सवाल। नए सदर पेजेश्कियान की ओ सेरेमनी में तेहरान गए थे हानिया। इजराइल पर बड़े हमले के आसार, ज़ायनी हुकूमत ने बंद किया अपना नॉर्दर्न एयर स्पेस, हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस फोर्स। इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका का ऐलान, हर हाल में दोस्ती निभाने का किया वादा। तुर्की, वेस्ट बैंक, रूस समेत सभी ने की हानिया के कत्ल की मजम्मत। हालात बिगड़ने के आसार। लेबनान की कैपिटल बैरूत में इजराइल ने की स्ट्राइक, हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर मारने का दावा। इराक में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, रेजिस्टेंस मूवमेंट के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। और इंग्लैंड में 3 बच्चियों का कत्ल, इंग्लिश डिफेंस लीग नाम के कट्टरपंथी संगठन ने भड़काए दंगे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मस्जिद में लगाई आग, 22 पुलिस अफसर जख्मी। तो ये थी हाइलाइट्स, लेकिन खबरें इससे भी ज्यादा होंगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जो पिछले 10 महीने की सबसे बड़ी खबर है, गजा में छिड़ी हुई जंग के बाद से आप समझ लीजिए इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ है। ईरान में ये कत्ल हुआ है और ये सबसे बड़ी खबर है और न जाने कितने दिनों तक ये खबर बहुत बड़ी रहेगी। 7 अक्टूबर का हमला जैसा बड़ी खबर था, वो उसी मिजाज की ये खबर है। अल जजीरा की हेडलाइन है, हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया असैसिनेटेड इन ईरान। ईरान के अंदर तेहरान राजधानी में इस्माइल हानिया का कत्ल हो गया। और सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ईरान की सिक्योरिटी का क्या कर रही थी, ईरान की जो इंटीग्रल यूं कहिए कि खुफिया विभाग, ये सब क्या कर रहा था, सबको पता नहीं चला कि इतना बड़ा प्लॉट तैयार हो गया। वो भी कब? जब ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान का कल शाम उनकी वो सेरेमनी हुई है, जिसमें शामिल इस्माइल हानिया होने के लिए आए थे तेहरान। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी तेहरान में, नए सदर बन रहे हैं और नए सदर बनते ही एक बलि चढ़ गई इस्माइल हानिया की। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान की सिक्योरिटी आखिर कैसी सिक्योरिटी है। एक इस्माइल हानिया का जिस हिसाब का कद था, उससे वो कमांडर बहुत छोटा था उस कद से, जो लेबनान में मारा गया था, जिसका बदला लेने के लिए IRGC का कमांडर, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने अप्रैल में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। क्या अब फिर इस्माइल हानिया, जो कि उससे बहुत बड़े कद के नेता हैं, क्या थे, उनका बदला लेने के लिए ईरान अब हमला करेगा और इस बार ड्रोन और मिसाइल जाकर इजराइल में गिरेंगे? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ईरान बदला लेगा? लेकिन बदले का ऐलान किया गया है हमास की तरफ से। हमास वोज रिवेंज आफ्टर पॉलिटिकल लीडर हानिया असैसिनेटेड इन तेहरान। तेहरान में इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास ने बदला लेने का ऐलान किया है और कहा है कि बदला बहुत भयानक होगा। उम्मीद करता हूं, या मुझे लगता है कि जब तक मैं आपको खबर सुना रहा हूंगा, ये एडिट होके आएगी, तब तक कोई हमले हो भी जाए। फिलहाल तो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ हमलों की खबर मिल भी रही है, लेकिन ये बड़ी प्राइमरी है। उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। अमेरिका डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। वहां मिनिस्टर नाम की कोई चीज नहीं, सब सेक्रेटरी होते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के कौन है? लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा है कि हम इजराइल के साथ मजबूती से शाना बशाना खड़े हैं, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े थे। यूएस विल हेल्प डिफेंड इजराइल। यूएस इजराइल की सिक्योरिटी में, इजराइल के डिफेंस में मदद करेगा अगर उस पर हमला किया जाता है, सेज डिफेंस सेक्रेटरी। ये डिफेंस सेक्रेटरी के, और मदद का मतलब ये होता है कि हम इजराइल के साथ साथ उस खतरे से लड़ेंगे, उस हमले करने वाली फौज से या फोर्स से लड़ेंगे। ये अमेरिका की तरफ से ऐलान है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद फौरन ये अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, IDF सेज नो चेंज इन होम फ्रंट गाइडलाइंस आफ्टर बैरूट स्ट्राइक, किलिंग ऑफ हानिया इन तेहरान। IDF ने कहा है कि देखिए, कल 2 हमले हुए हैं, कल नहीं बल्कि एक हानिया का सुबह ही हुआ है और वहाँ लग चुकी थी 12 बजे के बाद, और कल रात लेबनान में हुआ है। तो IDF ने कहा है कि हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, हम जैसे जंग लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे। हमारा होम फ्रंट पर कोई गाइडलाइन चेंज नहीं होगी। भले बैरूत में हमला हुआ है जहां 3 लोग मारे गए, जिसमें एक कमांडर मारने का दावा किया है इन्होंने,
اور چاہے اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا ہے اس میں، ان دونوں چیزوں کے بعد، انسیڈنٹ کے بعد ہماری پوزیشن چینج نہیں ہوگی. ہم جو اپنی کارروائی کر رہے تھے وہ کرتے رہیں گے. چلیے بڑھتے آگے. روس کی طرف سے مذمت آ گئی. الجزیرہ کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، عربی میں لکھا ٹویٹ ہے اور روس کا جھنڈا ہے. روس کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ حماس کے ہیڈ اسماعیل ہانیہ کی کلنگ، ان کا مارا جانا، ان کی ہتیا کسی بھی صورت میں برداشت نہ کی جائے گی. یہ ناقابل برداشت ہے، ان ایکسیپٹیبل پولیٹیکل کرائم ہے. یہ ناقابل برداشت ایک پولیٹیکل کرائم ہے، کیونکہ حماس کے یہ جو لیڈر اسماعیل ہانیہ تھے پولیٹیکل بیورو کے چیف تھے. القسام بریگیڈ جو ملٹری ونگ ہے اس کے نہیں، جس کے یحییٰ سنوار. خیر، ٹرکش فارن منسٹری وی کنڈیم دا کلنگ آف اسماعیل ہانیہ. ترکی کی فارن منسٹری نے بھی اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی ہے. ابھی جلدی رجب طیب ایردوان اور اسماعیل ہانیہ کی ملاقات ہوئی تھی، وہی تصویر شیئر کی گئی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے، بریکنگ خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں خوف ہے اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے کمانڈر کے مارے جانے کے بعد، خاص طور سے اسماعیل ہانیہ کے. تو انہوں نے، اسرائیل کی جو حکومت ہے، انہوں نے اپنے ناردرن ایئر اسپیس کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے. اسرائیل کے چینل 12 رپورٹ کی طرف سے آپ میپ دیکھ لیجئے. چینل 12 کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے ناردرن ایئر اسپیس کو بند کر دیا گیا ہے. نہ کوئی ہوائی جہاز آئے گا، نہ کوئی جائے گا، کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثیز مل کر اٹیک کر سکتے ہیں ناردرن اسرائیل پر، ناردرن ایئر اسپیس پر اور حائفہ پر بھی. اس طرف مطلب پورے ہی جو ہے علاقے میں ہو سکتا ہے حملہ. دوسری طرف تو جارڈن ہے، اس طرف سے جارڈن کے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو گئے ہوں گے، امریکہ کے بھی وہاں پلیس ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہوں گے، ادھر سے تو بچ جائے گا. لیکن ادھر سے بچانا پڑے گا جو سمندر کی طرف کھلا ہے، جو پورٹ ہیں. تو بھائی، اور نارتھ کا علاقہ تو آپ کو پتا ہے حزب اللہ وہاں لگاتار ہٹ کر رہا ہے. ایران کے فورن منسٹر نے بھی کہا ہے دس ول اسٹریتھن آور ریلیشن شپ. ذرا سمجھیے، اسماعیل ہانیہ کے مارے جانے سے فلسطین اور اسرائیل کے رشتے اور زیادہ مضبوط ہوں گے. یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت، دا میٹرڈم ان تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے ہم دونوں کے رشتے اور بہتر ہوں گے اور بڑے اور زیادہ مضبوط ہوں گے. ایران کی طرف سے کہا گیا ہے. کیسے مضبوط ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو. لوگوں میں تو غصہ ہوگا اس بات کو لے کر کہ آپ کی سیکیورٹی کے رہتے سب ہو گیا. عباس محمود، انہوں نے بھی مذمت کی ہے. عباس محمود آپ جانتے ہیں ویسٹ بینک میں الگ حکومت چلاتے ہیں، فتح پارٹی کی. غزہ میں حماس کی تھی حکومت. عباس محمود نے بھی مذمت کی ہانیہ کی کلنگ کی. ایک اور بڑی خبر ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. ایران میں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے. ایران میں جتنے بھی ونگ ہیں ان کی آرمی کے، ان سب کے جو سربراہ ہیں، چیف ہیں، انہیں بلایا گیا ہے. جہاں تک خبر ہے IRGC کے بھی لوگ ہیں اس میں شامل. سینئر ایرانین آفیشرز ایک ایمرجنسی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں سپریم لیڈر ریزیڈنس پر، سپریم لیڈر کے گھر پر. اس میں کون کون ہے میں آپ کو بتا دوں. سینئر ایرانین آفیشرز انکلوڈنگ IRGC قدس فورس لیڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی. بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی جو ہیں وہ IRGC کی قدس فورس کے لیڈر ہیں، اور یہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں. سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل at the Supreme Leader's residence. This event is occurring under the extraordinary circumstances. ایکسٹراآرڈینری سرکمسٹانسز کے مد نظر یہ میٹنگ بلائی گئی ہے کیونکہ ایران کے اوپر بہت بڑا ٹھپا لگا ہے، ایک بدنما داغ لگ گیا ہے اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کے بعد. لہٰذا ایران کو بدلہ لینا ہی ہوگا. ایران جب بدلہ لے گا تبھی وہ اپنے آپ کو پھر سے سرخرو کر پائے گا. یہ ماننا ہوگا اس وقت علی خامنئی صاحب کا، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ جو سارے اعلان کرتے تھے، آپ کا ایئر ڈیفنس سب ایسی ہو گیا. آپ کے یہاں کتنے جاسوس ہیں آپ کو پتہ نہیں، کتنے غدار ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی لائیو میں کہا تھا ایران کے لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے حماس کے یا باقی کسی ریزسٹنس گروپ کے لوگوں نے بھی اس بارے میں کوئی مخبری کی ہو، ایکچوئل بالکل کوارڈینیٹس دیے ہوں جس نے بھی اس پورے انسیڈنٹ کو انجام دیا ہے. اب اسرائیل پر شک ہو رہا ہے، اسرائیل نے اس کلیم کو قبول نہیں کیا ہے اور غداری ہوئی ہے. آپ یاد رکھیے گا 88 سے زیادہ ملک کے لیڈر آفیشرز کل تہران میں موجود تھے، وہ سیرمنی میں آئے تھے نئے صدر کی. اور صرف حماس نہیں، حزب اللہ کے لیڈر بھی تھے، یمن کے لیڈر بھی تھے، یمن کے حوثیز کے،
اور فلسطین میں حماس کے علاوہ جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں ان کے بھی لیڈر تھے. کسی نے تو مخبری کی ہے. جو سیز فائر ڈیل چاہتا تھا, یا جو حماس کی جگہ آنا چاہتا تھا, یا جو اسماعیل ہانیہ کی جگہ آنا چاہتا تھا. کئی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, دس ایونٹ از, میں صرف خدشے پیش کر رہا ہوں, اور یہ جرنلزم میں ہوتا ہے. عرب نیوز نے ایک خبر دی ہے, جو ہے, اب میں بڑھ رہا ہوں اسماعیل ہانیہ سے الگ خبریں. یو ایس کیریز آؤٹ اسٹرائک ان عراق ایز ریجنل ٹینشنز ورسن. امریکہ نے عراق میں کئی جگہ اسٹرائک کی ہیں. بتایا گیا ہے کہ ایک ہتھیار خانہ اڑا ہے, اور یہ ان سب لوگوں کا تھا جو عراق کے اندر امریکہ کے اڈوں پر حملے کر رہے تھے. ان ریزسٹنس گروپ کو وہی مانا جاتا ہے کہ ایران بیکڈ ہیں, ایران سے انہیں ہتھیار ٹریننگ وغیرہ ملتی ہے. ان پر اب امریکہ نے اپنی حفاظت کے مد نظر اسٹرائک کی ہے. کئی لوگوں کے مارے جانے اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے. جی آتے ہیں حزب اللہ کی خبر پر. حزب اللہ IDF نے ایک ٹاپ حزب اللہ کمانڈر کو بیروت میں مارنے کا دعویٰ کیا ہے, اور کہا ہے کہ مجدال شمس جو گولان ہائٹس میں ابھی 3 دن پہلے حملہ ہوا جس میں 12 بچے مارے گئے, یہ کمانڈر جو تھا اس پورے کا اسی نے خاکہ کھینچا تھا اس حملے کا, لہٰذا اس سے بدلہ لیا ہے, یہ کہا گیا ہے. تو فی الحال جو ہے اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی ہے بیروت میں. پریس ٹی وی بھی کہہ رہا ہے 3 لوگ مارے گئے ہیں, 2 بچے اس میں شامل, 70 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ فوٹو اسرائیل نے پیش کیا ہے, خود اسرائیل کا جو ایکس ہینڈل ہے. فواد شکر یہ بڑے کمانڈر تھے جن پہ $5 ملین کا انعام تھا, انہیں مارنے کا دعویٰ کیا ہے, جن کا بلر ہے فوٹو. اور دوسرے طلال حامیہ ہیں, یہ فی الحال ان کے ہاتھ لگے نہیں. حزب اللہ نے اپنے سینئر کمانڈر کے مارے جانے سے انکار کیا ہے کہ اسرائیلی اسٹرائک میں ہمارا کمانڈر فواد جو ہے وہ نہیں مارا گیا ہے. یہ ارنا کی ہیڈ لائن کہتی ہے. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ایران نے حالانکہ UNSC سے اسرائیل حملے کی مذمت کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے, UNSC میں, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں, جو لبنان میں حملہ ہوا ہے. لبنان پر حملہ ہو گیا, جو اسرائیل نے چاہا وہ کر لیا. ایران نے اسرائیل کے بیروت میں ہوئے اٹیک کو کلیئر وائلیشن آف لیبنان سوورنٹی بتایا. لیبنان کی سمبھروپتا پر اٹیک بتایا ہے. اور یہی تو آپ کے ساتھ ایران میں ہو گیا جو اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا ہے. آخری خبر سمجھ لیجئے, کہیں بھی کچھ ہو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت نکل ہی آتی ہے. جو دھرور دکشن پنتھی ہیں, فار رائٹ پروٹیسٹرز, انہوں نے آگ لگا رکھی ہے. ساؤتھ پورٹ ایک علاقہ ہے وہاں پر, اور وہاں انہوں نے, الجزیرہ کی خبر ہے, ساؤتھ پورٹ میں انہوں نے مسجد کو آگ لگا دی, پولیس کے اوپر حملے کیے, اور مسلمانوں کی پراپرٹیز کو بھی آگ لگائی. اور یہ سب ہوا جب ایک 17 سال کے لڑکے نے, نابالغ نے, 3 بچیوں کا, بہت چھوٹی بچیوں کا, 5-5, 6-6 سال, ان بچیوں کو چاقو مار کر مار ڈالا, اور 6 بچیاں بھی زخمی ہیں. تو لوگوں کا غصہ ابھر پڑا. اس میں فار رائٹ پروٹیسٹرز جو آئے تھے ان لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. ان کا کام ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا, ان کے قتل کی بات کرنا. نارتھ ویسٹ انگلینڈ کے ساؤتھ پورٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس پورے حملے میں 22 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. وہ جو کٹر پنتھی سنگٹھن ہے اس کا نام ہے انگلش ڈیفنس لیگ. انگلش یعنی انگلینڈ میں رہنے والے, انگریز, ڈیفنس لیگ, انگریزوں کو بچانے والی لیگ. ایسے ہی کچھ بھارت میں بھی بھارت کے نام پر لیگ وغیرہ بن جاتے ہیں, ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. فی الحال دوسری بات, جہاں تک مجھے خبر ہے, الجزیرہ نے اس نابالغ لڑکے کا جس نے لڑکیوں کو مارا ہے, نام نہیں لکھا ہے, لیکن کچھ سورسز سے پتہ چلا ہے ہی از ناٹ اے مسلم. وہ ایک افریقن ملک کا برٹین میں ہی پیدا ہوا بندہ ہے, لڑکا ہے, اور وہ دھرم سے عیسائی ہے. پھر بھی نفرت مسلمانوں کے خلاف. ہو سکتا ہے اس میں اپڈیٹس کچھ اور آ جائے. فی الحال یہ 2 ہیڈ لائنز شو تھا. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. آگے بھی ہمارے ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیے. اور ہاں, یہ ہے QR کوڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. آپ چاہیں تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے دوسرے چینل دنیا ٹوڈے جس پر ویجولز کے ساتھ اسٹوری آتی ہیں, اس کا لنک پہلے کمنٹ پہ ہے, ضرور جا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں. سلامت رہیں, خوش رہیں.